In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं यानी नेटिव्स की तरह, अहले जुबान की तरह, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप आइल्स का एग्जाम देना चाहते हैं या टॉफल का एग्जाम देना चाहते हैं या पीटी का एग्जाम देना चाहते हैं और लिसनिंग में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इससे न सिर्फ आपका अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा बल्कि आपको लिसनिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। किसी भी जुबान को सीखने के लिए अहले जुबान की तरह बोलना अच्छा लगता है। अगरचे हम लोग उर्दू या पंजाबी के अंदर ज्यादा गुफ्तगू करते हैं और यही वजह है कि हमारी जुबान के अंदर यानी इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर भी उर्दू और पंजाबी की झलक नजर आती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल अहले जुबान की तरह बोलें तो आप इस वीडियो को इंतहाई एहतियात के साथ और गौर के साथ तवज्जो से सुने। अगर आप अपनी लैंग्वेज को वाकई ही बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस प्रोनाउंसिएशन की सीरीज को मुकम्मल तौर पर देखें। किसी भी जुबान को सीखने के लिए अल्फाबेट सीखे जाते हैं। इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये बात सबके इल्म में है कि वाउल्स जो हैं वो सिर्फ 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हम इन 5 लेटर्स को बाकी हरूफ से निकाल दें तो बाकी तमाम जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं, लेकिन इसमें वाई और डब्ल्यू सेमी वॉल्स कहलाते हैं, क्योंकि अगर वो किसी भी लफ्ज के आखिर में आए तो वॉल्स होंगे और अगर शुरू में आए तो वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि डब्ल्यू और वाई सेमी वॉल्स हैं, वरना ए, ई, आई, ओ, यू सिर्फ ये 5 ही वॉल्स हैं। और वॉल्स का लैंग्वेज के अंदर अहम इस्तेमाल है, यानी जिस तरह उर्दू में जेर जबर पेश काम करते हैं इसी तरह इंग्लिश के अंदर ये वॉल्स जो हैं ये जेर जबर पेश का काम देते हैं। बाकी जितने हरूफ हैं जैसे बी, सी, डी, एफ, जी यानी जी तक, ब्रिटिशर्स को जेड बोलते हैं, तो जितने भी हरूफ हैं ये सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। आइए अब आप अल्फ़ाबेट की साउंड को गौर से सुने और देखें कि इनको किस तरह से बेहतर तौर पर पढ़ते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी के बहुत से हरूफ की आवाज़ मी की आवाज़ से मिलती है। मसलन बी, बी, सी, सी, डी, डी, ई, ई, जी, जी, फी, फी, ठी, ठी, वी, वी। अंग्रेजी के बहुत से हरूफ की आवाज़ ई जैसा कि 10 में है से मिलती है। मसलन एफ, एफ, एल, एल, एम, एम, एन, एन, एस, एस, एक्स, एक्स। कुछ हरूफ की आवाज़ ए जैसा कि फे में है से मिलती है। मसलन ए, ए, H, H, J, J, K, K। कुछ हरूफ की आवाज U से मिलती जुलती है। मसलन Q, Q, U, U, W, W। I और Y की आवाज आपस में मिलती जुलती है। I, I, वाई, वाई। दर्ज झैल हरूफ जो हैं इनकी आवाज़ें मुख्तलिफ हैं। ओ, ओ, आर, जेड, जेड। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश में जेड को जी बोलते हैं, वो भी आवाज़ ठीक है। आइए अब हम वॉइस्ड साउंड्स और वॉइसलेस साउंड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। लेकिन इससे पहले हम एक फिगर है उसको देख लेते हैं। अच्छा, इस फिगर के अंदर आपको एडम्स एप्पल और वोकल कॉर्ड्स दोनों को दिखा दिया गया है, दोनों की निशानदाही मौजूद है। अगर वोकल कॉर्ड जो है इसको सौती अवतार कहते हैं उर्दू में। अगर वोकल कॉर्ड के अंदर इर्ताश पैदा हो जाए, यानी जब हम कोई लफ्ज़ बोलें, कोई साउंड निकालें और उसमें इर्ताश आए यानी मूवमेंट आ जाए, तो ये वॉइस्ड साउंड होती है। यानी एडम एप्पल्स और वोकल कॉर्ड्स इनके अंदर एक मूवमेंट सी आती है। लेकिन अगर हवा डायरेक्ट फेफड़ों से मुंह से बाहर निकल जाए तो वो वॉइसलेस लेटर्स होते हैं। यानी ये फिगर दिखाने का मकसद ये है
کہ آپ کو وائسڈ اور وائس لیس ساؤنڈس کلیئر ہو جائیں. یعنی اگر ووکل کارڈ جو گلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے جس سے ہماری آواز پیدا ہوتی ہے، اگر اس میں ارتعاش پیدا ہو جائے، موومنٹ آ جائے تو یہ وائسڈ ساؤنڈ ہوگی. اور اگر اس ارتعاش پیدا نہ ہو، یعنی پھیپھڑوں سے آواز سیدھی منہ سے باہر نکل جائے اور سافٹ ساؤنڈ ہو، تو اس کو وائس لیس لیٹرز کہا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو وائس لیس ساؤنڈ ہے دیٹ از پھی. پھی کو جب آپ بولتے ہیں، ایکچولی یہ اردو میں اس کا ایکول ورڈز جیسے پھپھا، پھپھو، تو یہ پھی کی ساؤنڈ ایکچولی ایگزیکٹلی اٹس لائک دیٹ، یہ بالکل ویسی ہے. ہم اکثر اردو میں اس کو ہم پیٹ بولتے ہیں، بٹ ان انگلش اٹ ول بیکم پھیٹ، پھیٹ، پھاٹ، پھاٹ. Next voiceless letter is T. T, tall. T, tall. T, town. T, town. K, kite. K, kite. K, king. K, king. آئیے دیکھیں کہ سی کی آواز کا کی ہوتی ہے اور ایچ ہا، لیکن جب یہ دونوں کٹھے ہوتے ہیں تو وائس لیس ساؤنڈ آتی ہے جسٹ لائک سی ایچ آئی پی چیپ، سی ایچ اے آئی این چین، سی ایچ آئی پی چیپ، سی ایچ اے آئی این چین. ایف فائن، فائن، فور، فور. ایچ hot, hot, hut, hut. S sugar, sugar, sure, sure. نیکسٹ ساؤنڈ جو ہے ایس سین کی آواز دیتا ہے، جبکہ ایچ ہا کی، جیسے کہ ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ جب دونوں لیٹرز مل جاتے ہیں تو یہ شین کی آواز پیدا کرتے ہیں، جسٹ لائک شور، شور، شائے، شائے. اسی طرح ٹی ایچ جب دونوں کٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ تھے کی آواز دیتے ہیں، جسٹ لائک تھنک، تھنک، تھینک، تھینک. یہ تو تھی ہماری وائس لیس ساؤنڈس. اب ہم دیکھتے ہیں وائسڈ ساؤنڈس، یعنی جب ووکل کارڈ کے اندر وائبریشن ہو تو اس وقت یہ جو ساؤنڈ ہے وائسڈ ہوتی ہے، جسٹ لائک بی، بٹ، 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 ڈی، ڈے، ڈے، ڈو، ڈو، جی، گو، گو، گیٹ، گیٹ، جے، جار، جار، جیم، jam. L, luck, leave, leave. M, M, make, make, man. N, nice, nice, now. N اور G جب آپس میں ملتے ہیں تو ہلکی سی یعنی ایسی ساؤنڈ آتی ہے، جسٹ لائک سنگ، سنگ، رنگ، اور ریٹ، ریٹ، رن، رن. وی، وین، وین، ویٹ، ویٹ. ڈبلیو، ڈبلیو، ونڈ، ونڈ. واٹر، واٹر. اچھا، جب یہ اس سے ہم الفاظ بناتے ہیں تو وائی کی آواز جو ہے وہ یہ سے چینج ہو جاتی ہے، جسٹ لائک وائی، یس، یس، year، year. زیڈ، زیرو، زیرو، زو، زو. جی، تو یہ لاسٹ ساؤنڈ جو ہے ابھی وائسڈ میں ہے دیٹ از زیڈ ایچ. اچھا، زیڈ ایچ صرف ایک سمبل ہے، یعنی اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ اردو میں
جیسے زے ہوتا ہے، جیسے ٹیلیویژن، ٹیلیویژن کے اندر زے جو ہوتا ہے، یہ لیٹرز جو ہیں وہ ورڈز کے اندر نہیں آتے، لیکن اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ اس میں آتی ہے. جسٹ لائک ٹیلیویژن، جسٹ لائک میجر، میجر، یعنی جو یہ کی ساؤنڈ ہے وہ زیڈ ایچ کی ساؤنڈ ہے، سمبل ہے یہ اس زیڈ ایچ کا، اس ساؤنڈ کا سمبل ہے یہ کا ساؤنڈ جو ہے. جسٹ لائک میجر. ٹریجر، ٹریجر ساؤنڈ جو ہے وہ یہ کی آ رہی ہے، اور اس کے لیے سمبل جو یوز ہوتا ہے وہ زیڈ ایچ ہوتا ہے. اور یہ تھی ہماری وائسڈ ساؤنڈز. جی تو اب آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ وائسڈ اور وائس لیس ساؤنڈز میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے. میں مختصراً اس کو دوبارہ ایکسپلین کرتا چلوں. اگر ہوا ڈائریکٹ پھیپھڑوں سے آئے اور منہ سے ہم اس کو باہر نکال دیں گے تو دیٹ ول بی وائس لیس، اور اگر ووگل کارڈ کے اندر وائبریشن ہوگا تو دیٹ ول بی وائسڈ ساؤنڈ. اچھا، اب ان کا دونوں کو تو ڈفرنس ہم نے دیکھ لیا. اب ہم چلتے ہیں بہت امپورٹنٹ جو ہماری نیکسٹ ساؤنڈ ہے، دیٹ از سلیبل. سلیبل جو ہے یہ ایک بول ہے، یعنی ہم بول کو سلیبل کہتے ہیں. سلیبل ایک لفظ کی مکمل آواز بھی ہو سکتی ہے، یا ایک لفظ کا وہ حصہ جس میں ایک واؤل کی آواز لازم ہو، یعنی اس میں ضرور ایک واؤل کی آواز آتی ہے. اب ہمارے سامنے اسکرین پر کچھ لفظ ہیں، یہ اوپر اس پر ہیڈنگ لکھ دی ہے کہ مونو سلیبل ورڈز. مونو مین ون، یعنی ایک سلیبل والے ورڈز، یعنی وہ الفاظ جو ہم ایک ہی سانس میں یا ایک ہی دفعہ منہ سے ادا کر لیتے ہیں. جسٹ لائک بیگ، بیگ، جیم، جیم، ٹال، ٹال، کھپ، کھپ، گم، گم. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان الفاظ کو ایک ہی دفعہ منہ سے ادا کر دیا ہے. سو دے آر کالڈ مونو سلیبل ورڈز، یعنی سنگل آواز والے الفاظ ہیں جو کہ ایک ہی دفعہ ادا ہو جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے بائی سلیبل ورڈز. بائی کا مین ٹو، جیسے بائیسیکل، دو پہیوں والی سائیکل. بائی لنگول، دو زبانوں والا، یعنی جو شخص دو زبانیں جانتا ہو اس کو بائی لنگول بولتے ہیں. تو اب وہ الفاظ جن کے ہم ٹو سلیبلز جو ہے نا وہ کر کے بولتے ہیں، جسٹ لائک ٹیبل، ٹیبل، ٹکٹ، ٹکٹ، ونڈو، ونڈو، ببو، ببو، پینسل. اب ہم چلتے ہیں ٹرائی سلیبل ورڈز کی طرف. ٹرائی سلیبل ورڈز، ٹرائی مین تھری، یعنی پہلے ہم نے مونو سلیبل دیکھے جن کا ایک سلیبل تھا، ایک ہی آواز تھی، سنگل ساؤنڈ تھی. پھر ہم نے بائی سلیبل دیکھے جن میں دو آوازیں تھیں. نو ٹرائی سلیبل ورڈز ہیں جیسے بیوٹیفل، بیوٹیفل، فائنلی، فائنلی، بنانا، بنانا، ٹمیٹو، ٹمیٹو، امبریلا. اب ہم چلتے ہیں یعنی ٹیٹرس لیبل ورڈز کی طرف. دیکھیں الفاظ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اس سے بڑے. تو یہ آپ کے نالج کے لیے، یعنی پہلے ہم نے مونو سلیبل دیکھے، پھر بائی سلیبل، پھر ٹرائی، نو ٹیٹرا، یعنی فور سلیبل جن میں چار چار سلیبلز ہیں. جسٹ لائک رینیویبل، رینیویبل، ٹرانسپورٹیشن، ٹرانسپورٹیشن، particular، particular، information، information، interested، interested. Now we go to the pentasyllable words. اب ہم pentasyllable words کی طرف چلتے ہیں، یعنی ایک لفظ جس کے 5 syllables ہیں. Just like opportunity، opportunity، congratulation، congratulation، unbelievable، unbelievable، individual، individual، refrigerator، refrigerator. اچھا یہ تو تھے ہمارے یعنی سلیبل ڈویژن کی بات. اچھا سلیبل ڈویژن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کو سپیلنگ کا کوئی ایشو ہو، اگر سپیلنگ یاد کرنے ہیں، اگر آپ نے سلیبل ڈویژن سیکھ لی ہے اور اگر آپ نے صحیح سلیبل لفظ کے بنا لیے ہیں تو دین سپیلنگس نو پرابلم. یعنی سپیلنگس کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اف یو ہیو پراپر سلیبل ڈویژن، سپیلنگس آر ڈیم ایزی.
اچھا ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ون یعنی مونو ون بائی ٹو ٹرائی تھری ٹیٹرا فور پینٹا فائیو یعنی 5 سلیبل ہیں، بلکہ 6 7 8 جتنا بڑا لفظ ہوگا اس کی اتنی سلیبل ڈویژن آپ کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ واؤل کا ہونا سلیبل کے اندر بہت ضروری ہے. اور جیسے لفظ ہوتا ہے انسائکلوپیڈیا، اس میں 6 سلیبل ہیں. اسی طرح 7 8 سلیبل والے بھی ورڈز ہوں گے. میں نے آپ کو سلیبل ڈویژن کے بارے میں بیسک چیزیں بتا دی ہیں. ناؤ اگین پھر وہی بات آ جائے گی، دا مور یو پریکٹس دا بیٹر اٹ از. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یعنی آخری مگر بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم انگریزی بولتے ہیں تو ہم اس میں اردو کا ٹچ دے دیتے ہیں، یعنی ہم انگریزی کو اردو میں بول رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم انگلش کو انگلش میں ہی بولیں، یا پھر ہم رومن لیٹرز یوز کر کے اپنا پروننسیشن اچھا کر لیں. آئیے میں آپ کو ایک اس کا چھوٹا سا ٹرک دیتا ہوں، اور آئی ہوپ کہ یو ول انجوائے. بیفور وی ڈسکس اٹ، یعنی اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنا ایک لائف ایکسپیرینس بہت مختصر سا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دوست مجھے ایک کسی جگہ پر لے کر گئے، تو انہوں نے وہاں جا کر میرا انٹروڈکشن کرایا. جی ہمارے لینگویج کے ٹیچر ہیں، انگلش لینگویج پڑھاتے ہیں. تو وہ جو کافی بوڑھی سی خاتون تھیں، شی واز اے ہائیلی ایجوکیٹڈ لیڈی. تو انہوں نے اینک تھوڑی سی نیچے کر کے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کین آئی آسک اے کوسچن. تو میں نے کہا شور آف کورس. انہوں نے بڑا عجیب سا سوال کیا کہ ایک انگریز جو ہے وہ کتا کا لفظ کیسے بولے گا. اب ایٹ ونس چونکہ میں شروع سے ہی لینگویج کو ڈیل کر رہا تھا، تو مجھے تو پتہ تھا کہ انگریز کو نہیں پتہ ہوگا کہ کتا کیا شے ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کتا کیا چیز ہے. اور اگر انگریز کو پوچھو، کہو کہ بولو کتا، تو وہ ڈاگ نہیں کہے گا، وہ بولے گا کھٹا. اینڈ دا سیم واز مائی آنسر. اور میں نے بھی جب کہا کہ انگریز بولے گا کھٹا، شی گیو اے بگ لافٹر، یعنی بہت زور سے ہنسی. اینڈ شی واز ویری ہیپی، کہنے لگی جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح آنسر دیا ہے. یعنی دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مائنر سی یہ بات تھی کہ یعنی ایک ٹیچر کو چیک کرنے کے لیے اگر میں ڈاگ کہہ دیتا یا کچھ، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسا استاد ہے جس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگریز جو ہے اس کو وہ کتا کا لفظ نہیں بول سکتا، وہ بولے گا کھٹا. اصل میں بات یہ بھی ہے کہ کچھ ساؤنڈز جو ہیں وہ انگلش میں نہیں ہیں، یعنی کچھ ساؤنڈ انگلش میں نہیں ہیں اور کچھ اردو کے اندر چونکہ زیادہ ساؤنڈز ہیں، اس لیے ہم کسی بھی لینگویج کو بہتر طور پر بول سکتے ہیں. اور چونکہ ہماری جو الفابیٹس ہیں اردو کے اندر ساؤنڈ زیادہ ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے. جیسا کہ انگلش میں تے کی آواز نہیں ہے. اگر آپ کسی انگریز کو کہو کہ بولو کتاب، تو وہ بولے گا کتاب کتاب. اسے کہو بولو طوطا، تو وہ طوطا نہیں بول سکتا، کیونکہ تو انگلش کے اندر تے ہے نہیں. وہ طوطا نہیں بول سکتا کیونکہ انگلش میں تے کی آواز نہیں ہے. وہ تے بولے گا نہیں، وہ بولے گا ٹھوٹا ٹھوٹا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ، یہ میں نے 4 سینٹنسز آپ کے لیے، آپ کی پریکٹس کے لیے یعنی لکھے ہیں، اور آپ کے سامنے ان کی ریڈ بھی کروں گا، تاکہ آپ لوگ اردو کو اگر آپ اس انداز سے پڑھیں جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ انگلش پروننسیشن کی پریکٹس ایسے کریں جیسے کہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، تو آئی ہوپ یو ول ہیو اے لاٹ آف بینیفٹ. جسٹ لائک جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں تمہاری کتاب کدھر ہے، لیکن رومن میں جب اس کو لکھا جائے گا، رومن لیٹرز کو یوز کریں گے، تو اس میں آئے گا تمہاری کتاب کدھر ہے، تمہاری کتاب کدھر ہے. چونکہ انگریز اس کو اسی طرح پڑھے گا. یا جیسا کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کدھر گئے تھے، انگریز بولے گا تم کدھر گئے تھے، تم کدھر گئے تھے. اسی طرح جب اردو میں کہتے ہیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو انگلش میں رومن میں انگریز اس کو بولے گا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یا کیا تمہارا دفتر ملتان میں ہے، جب اس کو رومن میں آپ پڑھیں گے کیا تمہارا دفتر ملتان میں ہے، کیا تمہارا دفتر ملتان میں ہے. یعنی اگر آپ اس طرح سے پریکٹس کریں گے، یعنی آپ اپنی
اردو کو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے تمام نوجوان جو ہیں وہ رومنس کو یوز کر کے میسج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو ریڈنگ کی باری آتی ہے تو پھر اس کو اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لکھا جو اردو میں ہوتا ہے. لیکن پروننسیشن کو بہتر کرنے کے لیے آئی تھنک اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایگزیکٹلی یعنی جو اہل زبان ہیں، دا نیٹیوز ہیں، یا ان کی طرح آپ انگلش بول سکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کی خوب پریکٹس کریں. آئی تھنک یو مسٹ ہیو انجوائڈ دا ویڈیو. دیٹس انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. وش یو بیسٹ آف لک. گڈ بائے فار ناؤ.